हानम ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए निकाह नामे को पीछे धकेल कर मजहर से कहा, देखो, मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ निकाह नहीं कर सकती। प्लीज ये सब निकाहनामा मेरी नजरों से दूर कर दो। मजहर ने गुस्से से निकाहनामा उसके सामने रखा और बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपनी बीवी बनाने का। मुझे पता है तुम्हारे भाई को तुमसे कितना प्यार है। बस जल्दी से इस निकाहनामे पर साइन कर लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे भाई की जान ले लूं। मजहर ने उसे जैसे धमकी दी तो हानम खौफजदा हो गई। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे भाई को कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारी बहन को नहीं मार सकता। क्यों नहीं समझते तुम? ऐसा मत करो। दानियाल मेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर मैं शाम तक घर ना पहुंची तो वो मुझे तलाश करते करते यहाँ आ जाएगा। पर मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी, हानम ने डरते डरते कहा। उसे अपने भाई पर यकीन था। वो जानती थी कि दानियाल जरूर उसे तलाश करेगा। लेकिन मजहर का जोरदार कहकहा हॉल में गूंज उठा, जिसे सुनकर उसके साथी को भी मुस्कुरा दिए। अगले ही लम्हे मजहर फौरन उसके सामने झुककर दांत पीस कर नफरत से बोला, बिल्कुल ऐसे ही मेरी बहन भी तुम्हारे भाई के सामने गिड़गिड़ाती थी कि ऐसा मत करो, मुझसे रुख मत फेरो। लेकिन नहीं, तुम्हारे भाई ने ही मुनस्सा को जान से मारा है। ये सब तुम्हारे भाई का ही किया धरा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई ने मेरी कीमती चीज को मुझसे दूर किया है ना। अब देखना, मैं भी तुम्हारे भाई की कीमती चीज को उससे छीन लूंगा, और वो कीमती चीज हो तुम, उसकी बहन। मजहर ने हानम के बाजुओं को बेदर्दी से दबोच कर उसे झंझोड़ते हुए कहा। हानम की सांसें रुकने लगी। वो जान गई थी कि मजहर का क्या इरादा है। उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। अगले ही पल अपने हाथ में मौजूद पेन को उसने बेदर्दी से दीवार पर दे मारा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। तुम्हें ये लगता है कि मेरे भाई ने भाभी को मारा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक तुम्हारे दिमाग से ये बात नहीं निकलती कि मेरे भाई ने तुम्हारी बहन को मारा है, मैं तब तक ये निकाह नहीं करूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। हानम ने डरते डरते और घबराते हुए कहा था। मजहर जब हानम की बात सुनकर गुस्से में आ गया तो तंग आकर उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। कान के साथ लगाते हुए बोला, नहीं मान रही है ना, तो अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये कहते ही उसने मोबाइल में दूसरे बंदे से कहा, काम तमाम कर दो उसका, उस जगह फेंको कि उसका पता भी ना चले। इतनी देर में उसकी बहन को ठिकाने लगाता हूँ। हानम ने जब ये बातें सुनी तो घबराहट के मारे चीख कर बोली, नहीं नहीं, मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई के साथ कुछ मत करना। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और हिचकियों के साथ रोने लगी। मजहर ने उसकी बात सुनी तो गहरी सांस खारिज की और दिल में यही सोचा, आ गई ना लाइन पर। ये सोचते साथ ही फिर से उसने वो निकाहनामा उसके सामने रखा। एक गार्ड ने उसे फिर से पेन पकड़ाया और यूं हानम ने अपने कांपते हुए हाथों के साथ उस जगह साइन करके अपनी जिंदगी की डोर हमेशा के लिए मजहर के नाम कर दी थी। वो नहीं जानती थी कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। मजहर और उसकी बहन मुनस्सा एक दूसरे से ऐसे प्यार करते थे जैसे दोनों बिल्कुल जुड़वा हों। उनका खाना पीना, उठना बैठना बिल्कुल एक साथ था। मुनस्सा बचपन ही से दानियाल से बहुत मोहब्बत करती थी। यूनिवर्सिटी में उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दानियाल खान अपने खानदान के अकलौता वारिस था, फिर कैसे ना उसकी बात मानी जाती। दानियाल खान ने जैसे ही अपने घर वालों के सामने मुनस्सा को लेकर पसंदीदगी जाहिर की थी तो फौरन ही इकरामुद्दीन ने उसकी बात मान ली थी और अगले ही दिन मुनस्सा के घर रिश्ता लेकर चले गए। हानम भी बहुत खुश थी। दानियाल की छोटी बहन उसकी जान का टुकड़ा थी। दानियाल हमेशा हर बात उससे शेयर करता था। हानम ने उस दिन स्पेशल कॉलेज से छुट्टी की थी ताकि वो अपनी होने वाली भाभी को देखने के लिए जाए। वो काफ़ी तैयार होकर गुलाबी रंग के घेरेदार फ्रॉक पहनकर हल्का सा मेकअप करके अपने भाई के लिए रिश्ता लेने अपने माँ बाप के साथ गई थी। मुनस्सा से उसने काफ़ी बातें की थी। मुनस्सा काफ़ी समझदार लड़की थी। उसे हानम बहुत अच्छी लगी थी। मुनस्सा खाना तैयार कर रही थी और दूसरी तरफ हानम बड़े लोगों में बैठ बैठ कर बोर हो गई थी। तभी हानम भी इधर से उठकर मुनस्सा के पीछे पीछे किचन में चली गई, लेकिन मुनस्सा किचन में नहीं थी। जब कोई और था
جو کچن میں موجود کھانے بنانے میں منزہ کی مدد کر رہا تھا۔ تبھی خانم کو لگا کہ جیسے وہ ملازم ہو۔ اس نے فوراً ہی گلا پھنکار کر کہا، ایکسکیوز می، مجھے پانی ملے گا؟ جب اگلے ہی پل مظہر جو کہ منزہ کے ساتھ ساتھ اس کچن میں مدد کر رہا تھا، فوراً ہی چونک کر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو گھور کر دیکھنے لگا کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس سے پانی مانگنے کی۔ مظہر نے گلا پھنکار کر اسے کہا، ایکسکیوز می، آپ کس سے پانی مانگ رہی ہیں؟ اس کی بات سن کر فوراً ہی خانم بھی تپ کر بولی کہ میں اسی سے پانی مانگ رہی ہوں جو میرے سامنے کھڑا ہے، تو کیا میں دیوار سے کوئی چیز مانگ نہیں سکتی؟ اس نے فوراً ہی دو ٹوک اسے جواب دیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر مظہر کے تو ہوش اڑ گئے تھے، اس کی ہمت کو داد دے رہا تھا جب خانم نے فوراً اسے کہا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ ملازم ہونا تو تمہارا کام ہے مجھے پانی دینا، مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے، تمہیں نہیں پتا کہ ہم تمہاری مالکن کا رشتہ لینے آئے ہیں؟ چلو اب جلدی سے مجھے پانی دو تاکہ پھر پانی پی کر میں واپس چلی جاؤں۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر مظہر نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں ڈال کر اس کے پاس قدم بڑھانے لگا تھا۔ مظہر غیر یقینی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی خانم کو گھور کر بولا کہ کیا کہا آپ نے؟ ملازم؟ ایکسکیوز می۔ اس کی بات سن کر خانم بے چینی سے اس کے تاثرات دیکھنے لگی، پھر فوراً ہی حیرانی سے بولی کہ ہاں، آپ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں تو ملازم ہی ہوئے نا؟ تو کیا آپ اس گھر کے مالک ہیں جو کچن میں ایسے کھانا بنا رہے ہیں؟ چلیں جلدی سے پانی دیں، میرے پاس فضول بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے، خانم نے سخت لہجے میں کہا۔ جب اس کی بات سن کر مظہر فوراً بولا کہ اچھا، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں اس کچن میں کھانا بنا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ملازم ہوں؟ کیا بات ہے بھائی! یہ کہتے ساتھ ہی مظہر نے فوراً ہی 2-3 دفعہ تالیاں بجائی تھیں، جبکہ خانم کو ایسا لگا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگلے ہی پل جلدی سے پیچھے سے اسے منزہ کی آواز سنائی دی، تم یہاں کیا کر رہی ہو خانم؟ منزہ فوراً اس کے پاس آئی اور پھر جلدی سے جا کر مظہر کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ جب اس کی بات سن کر خانم تپ کر بولی کہ دراصل میں تمہارے ملازم سے پانی مانگ رہی تھی، پر لگتا ہے کہ اس گھر کے ملازم میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے، اس نے مجھے پانی کا ایک گلاس بھی نہیں دیا بلکہ آگے سے بحث کر رہا ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ خانم نے گویا اس کی شکایت کی تھی۔ جب اس کی بات سن کر منزہ فوراً ہی فلک شگاف قہقہ لگانے لگی، وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر فوراً بولی، ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ کوئی ملازم نہیں ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے ملازموں والا، لیکن یہ تو میرا بھائی ہے مظہر، مجھ سے بڑا ہے۔ وہ کہتے ساتھ ہی مظہر کے کاندھے پر تھپڑ مارنے لگی تھی، جبکہ جیسے ہی خانم نے یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا تھا۔ اب وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس کی اس حرکت پر تو مظہر بھی اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا، پھر منزہ کو بولا، یہ ہیں تمہارے سسرال والے؟ بے وقوف سی تمہاری نند ہے، میں نے تو سنا تھا کہ نند وبال جان ہوتی ہے، پر اسے دیکھو اتنی بے وقوف ہے۔ مظہر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ منزہ اور دانیال کا رشتہ تو پکا ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی دانیال کی خالہ نورین کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے تو دن رات ہی دانیال کے خواب دیکھے تھے، اس کو تو ویسے بھی چھٹیاں تھیں۔ اپنی اماں سے لڑ جھگڑ کر وہ حویلی آ گئی تھی۔ خانم نے اسے دیکھا تو ایک ناگواری اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ نورین تو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھی، لیکن خانم نے جلدی سے اسے خوشخبری سنائی، میرے بھائی دانیال کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اب چلو تم بھی اپنے بھائی کے لیے شادی کی تیاریاں کرو اور بھابھی کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خانم نے فوراً ہی اسے اتراتے ہوئے کہا۔ جب اس کی بات سن کر نورین نے کہا، دیکھتے ہیں کہ وہ تمہاری بھابھی کتنی دیر یہاں ٹکتی ہے، اب میں بھی اس حویلی سے نہیں جانے والی، سمجھی تم؟ خانم کو اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ اس کے بھائی کا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا، اور تو اور اس کے گھر کے سبھی افراد اس رشتے پر رضامند تھے۔ خانم اپنی ہونے والی بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاتی تھی۔ جب ایک روز واپسی پر منزہ اسے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئی۔ خانم لاؤنج میں بیٹھی تھی، تب اچانک سے اس نے جیسے نگاہ اٹھائی، سامنے سیڑھیوں پر دیکھا تو مظہر وہاں سے لاپرواہی سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے ہوڈی پہنی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، کانوں میں ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی۔ وہ بھی وہاں سے جانے ہی والا تھا جب اس کی نظر خانم پر گئی۔ اس نے فوراً اپنے سر سے ہوڈی اتاری اور چونک کر کہا، ارے مس بے وقوف، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مظہر نے گویا اس کا مذاق اڑایا۔ خانم نے اس کے منہ سے اپنے لیے بے وقوف کا لقب سنا تو فوراً ہی تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور جھٹ سے بولی، ایکسکیوز می، اپنے کالج کی ٹاپر لڑکی ہوں، سمجھے؟
آپ آج کے بعد مجھے جج کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اپنے سارے ریکارڈ آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گی۔ خانم نے فوراً ہی اپنے ٹام بوائے والے روپ میں آ کر اتراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ مظہر کو اس کا یہ ایٹیٹیوڈ بہت پسند آیا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ خانم نے یہ کہا اور پھر ایک ادا سے اس کے سامنے سے گزر کر فوراً ہی منزہ کے روم میں چلی گئی، جبکہ مظہر تو اس کی یہ ٹشن دیکھتا ہی رہ گیا۔ واہ، گریٹ، لڑکی میں دم تو ہے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ خانم کے بارے میں سوچنے لگا تھا، دن رات بس اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا اور اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ منزہ نے بھی یہ جان لیا تھا۔ جب یہ ایک روز اپنے بھائی سے کہنے لگی، لگتا ہے مظہر میری شادی کے ساتھ ساتھ تمہاری منگنی وغیرہ بھی ہو ہی جائے گی، مظہر فوراً حیرانی سے بولا، نہیں نہیں، تم نے کوئی لڑکی تلاش کی ہے کیا؟ نہ نہ، میں کسی سے منگنی نہیں کر رہا۔ منزہ نے اس کی بات پر قہقہ لگا کر کہا، میں نے بھی وہی لڑکی تلاش کی ہے جس پر تمہاری نظریں پہلے ہی سے ہیں، فکر مت کرو۔ جب مظہر نے یہ بات سنی تو فوراً ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر جلدی سے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی، بتاؤ تم نے کس کو چنا ہے؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ منزہ نے فوراً جواب دیا، میں نے بھی اسی کو چنا ہے جس کے آج کل تم دن رات خواب دیکھ رہے ہو۔ مظہر نے جیسے ہی اپنی بہن کی بات سنی تو فوراً ہی اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، ہاں منزہ، بات تو یہی ہے، پر ایسا ہو پائے گا کہ نہیں؟ مطلب وٹا سٹا؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب اس کی بات سن کر منزہ نے فوراً کہا، ارے یہ پرانی باتیں ہوتی تھی، آج کل ایسا کوئی نہیں دیکھتا، بس جس پر دل آ گیا اس کے گھر رشتہ بھیج دو، فکر مت کرو، میں دانیال سے خود بات کروں گی۔ مظہر نے جیسے ہی اپنی بہن کی باتیں سنی تو پھر اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے تھے، کیونکہ منزہ ہمیشہ اسے سپورٹ کرتی تھی۔ منزہ نے فوراً ہی دانیال سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس روز وہ حویلی آئی تھی جب نورین کی نظر اس پر گئی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے منزہ کو دیکھا تھا۔ نورین تو اس کے مقابلے کی بالکل بھی نہیں تھی، منزہ تو اس سے حد درجے بہتر تھی۔ نورین کا دل ہی دل میں جلن ہو گئی تھی۔ تبھی وہ فوراً ہی دانیال خان کے کمرے میں چلی گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ دانیال کے سینے سے لپٹ گئی۔ دانی، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا؟ تم کب سے منزہ کو چاہنے لگے؟ مجھے بتاؤ، کبھی میرے دل میں تم نے جھانک کر دیکھا ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا تڑپتی ہوں؟ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی بات بتا کر رہوں گی۔ وہ یوں ہی دانیال خان کے ساتھ چمٹے اس سے ایسے ہی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ جان گئی تھی کہ منزہ دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی ساری باتیں سن چکی ہے۔ اگلے ہی پل دانیال کی تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نورین اس حد تک اس کے قریب آ جائے گی۔ دوسری طرف منزہ نے ان دونوں کو دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے۔ وہ فوراً ہی وہاں سے بھاگ کر نیچے آ گئی تھی۔ اگلے ہی پل نورین بھی دانیال سے الگ ہو گئی جب دانیال نے اسے دھکا دے کر فرش پر گرا دیا۔ تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم ہوش میں بھی ہو؟ ہمارے بیچ اتنی بے تکلفی کب ہوئی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرو؟ تمہیں شرم نہیں آتی ذرا بھی؟ میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں، تم میرے ساتھ اتنی گندی حرکت کر رہی تھی۔ دانیال نے فوراً ہی انگلی اٹھا کر غصے سے کہا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب اس کی نظر منزہ پر پڑی جو بھاگتی ہوئی حویلی سے باہر جا رہی تھی، وہ دوڑتا ہوا منزہ کے پاس گیا۔ منزہ، میری بات تو سنو۔ لیکن منزہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ دانیال نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رکو، میری بات سنو، تم نے جو کچھ سب دیکھا ہے وہ غلط تھا، وہ صرف اور صرف اس لڑکی کی چال تھی۔ نورین کے بارے میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، دانیال نے ایک ہی سانس میں اسے کہا تھا۔ منزہ نے اس کی بات سنی تو اس کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی، دل پر پتھر رکھ کر بولی، اٹس اوکے دانیال، وہ تمہاری کزن ہے، حق رکھتی ہے تمہیں اپنے دل کی بات کہنے کا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بس جلدی میں ہوں، اسی لیے مجھے واپس جانا ہے۔ یہ کہتے ساتھ منزہ جیسے ہی جانے لگی، دانیال نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ تم کسی نہ کسی مقصد کے لیے یہاں آئی ہوگی، مجھے پتا ہے، ورنہ ویسے تو یہاں نہیں آ سکتی۔ آؤ، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے پھر لان میں لے گیا۔ وہ دونوں چیئر پر بیٹھ گئے۔ منزہ اسے کچھ دیر پہلے بہت کچھ کہنے والی تھی، لیکن اب وہ کیا کہتی؟ دانیال نے اس کی منتیں کی تھیں، تبھی جا کر منزہ گہری سانس خارج کر کے اس نے کہا کہ میں تم سے یہ کہنے والی تھی کہ میرا بھائی مظہر تمہاری بہن خانم سے محبت کرتا ہے، اسے لائک کرتا ہے۔ میں بس یہ کہنے والی تھی کہ تم اپنے مام ڈیڈ سے بات کرو، شاید وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ ہماری شادی کے ساتھ ہی اگر ان کی منگنی ہو جائے تو میرا بھائی خوش ہو جائے گا، کیونکہ میرے بھائی نے میرے لیے بہت سیکریفائسز کیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اس کے لیے کچھ کر سکوں۔
منزہ نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ کافی روکھی روکھی بات کر رہی تھی۔ دانیال پہلے ہی اسے بہت ہرٹ کر چکا تھا۔ تبھی فوراً اس نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور بولا، منزہ تم اتنا ڈر کر مجھ سے بات کیوں کر رہی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ مظہر خانم کے لیے بہت اچھا لڑکا ہوگا اور میں اسے جانتا بھی ہوں۔ ویسے بھی میری اکلوتی بہن ہے، میں اسے دور بھی نہیں بھیجنے والا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم فکر مت کرو، مام ڈیڈ بھی راضی ہو جائیں گے۔ منزہ نے اس کی بات سنی تو مسکرا دی تھی، جبکہ دانیال بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ تبھی اگلے ہی پل جب وہ جانے ہی والی تھی، دانیال نے اسے ایک جھٹکے سے منزہ کو اپنے قریب کر لیا۔ منزہ فوراً ہی اس کے سینے پر آ لگی۔ دانیال نے جذبات سے چور لہجے میں اسے کہا، آئی ایم ریئلی سوری۔ نورین نے جو میرے ساتھ کیا وہ بس ایک غلط فہمی تھی، میں نے اس کی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ پلیز اس بات کو دل سے نکال دینا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہونا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں نے تو آج تک تم ہی سے محبت کی ہے۔ دانیال نے شرمندگی کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر منزہ کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ دانیال اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا، پھر وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تو کرتا چلا گیا، لیکن جب اچانک اسے خانم کی آواز آئی تھی، بھائی! یہ آواز سن کر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ اس کے کچھ فاصلے پر خانم کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے بھابھی، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں، مجھے گارڈ نے بھی بتایا کہ آپ آئی ہیں۔ خانم نے فوراً ہی بات بدلی تھی۔ منزہ کنفیوز ہو کر بولی، ہاں وہ دراصل میں دانیال سے کچھ کہنے آئی تھی، پر میں نے کہہ دیا ہے، میں چلتی ہوں، مجھے جانا چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جلدی سے اپنی کیز اٹھائیں اور پھر اپنی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ دانیال فوراً ہی خانم کو کوسنے لگا تھا، ہانی تم جانتی ہو نا کتنا اچھا مومنٹ تھا ہمارا، تم نے سارا مومنٹ برباد کر دیا، ایسے بیچ میں نہیں آتے۔ دانیال نے فوراً ہی اسے ڈانٹا۔ اس کے بعد خانم نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے۔ اچھا بھائی، ویسے بھی شادی میں 1 مہینہ رہ گیا، تھوڑا انتظار کر لیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے اپنی مام ڈیڈ کے پاس گئی تھی۔ دانیال نے اپنی مام ڈیڈ کو مظہر اور خانم کے رشتے کا بتا دیا تھا۔ اکرام الدین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مظہر کو دیکھ کر وہ یہی سوچتا تھا کہ ان کے لیے ایسا ہی سنجیدہ مزاج داماد چاہیے، جو کہ اپنے بزنس میں وقت دیتا ہو اور باقی معاملات بھی سنبھال لیتا ہو۔ تبھی اس نے بھی فوراً دانیال کو کہہ دیا تھا کہ میں نے تو اس رشتے پر رضامندی دے دی ہے، لیکن خانم کو تمہیں ہی سنبھالنا ہوگا۔ دانیال نے یہ سنا تو چٹکی بجا کر کہنے لگا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں ایسے خانم سے بات کروں گا اور دیکھنا وہ بھی میری بات مان لے گی۔ دانیال نے خانم کو بھی راضی کر دیا۔ خانم پہلے تو تڑپ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مظہر، وہ تو پورا میرا انکل لگتا ہے، ہمارے بیچ کتنا ایج ڈفرینس ہے، پورے 10 سال بڑا ہے وہ مجھ سے، میں بھلا اس سے کیوں شادی کروں گی؟ کیا لڑکوں کی کمی ہو گئی ہے میرے لیے، یا دنیا میں لڑکے بچے ہی نہیں جو آپ میری شادی اس سے کروانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب اگلے ہی پل دانیال نے اسے سمجھایا تھا، خانم پاگل لڑکی، مظہر خود چاہتا ہے کہ وہ تم سے شادی کرے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ دانیال نے جیسے اسے سمجھایا، یہ بات سن کر خانم کی تو شرم کے مارے گال لال ہو گئے تھے۔ بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کب ہوا؟ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس سے شادی نہیں کرنے والی اتنی جلدی، میں شادی بالکل بھی نہیں کروں گی، خانم نے روحانسی ہو کر کہا تھا۔ دانیال نے اسے بے فکر کیا، دیکھو ابھی شادی ویسے بھی نہیں ہو رہی، ہماری شادی کے فنکشن میں ہی تم دونوں کی منگنی رکھ دی جائے گی اور شادی کی تاریخ بعد میں رکھیں گے۔ یوں اس نے خانم کو اس بات کی تسلی دی تو اس نے اقرار کر لیا۔ وہ پہلے تو منزہ سے ملنے جاتی تھی، لیکن اب جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ مظہر اسے پسند کرتا ہے، تب سے ایک شرم سی اور ایک شرمندگی سی اس کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ اپنے گھر ہی رہتی تھی، بس ایک کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ وہ یہی سوچتی تھی کہ نہ جانے مظہر نے اس کے اندر کیا پسند کر لیا ہوگا۔ وہ تو منزہ سے اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھی، ہاں مگر خوش اخلاق تھی اور تھوڑی سی شرارتی تھی، جو دل میں آتا تھا بول دیتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ شادی کا دن قریب آ گیا تھا۔ منزہ اور دانیال کی بارات والے دن ہی ان دونوں کی منگنی رکھ دی گئی تھی۔ جیسے ہی ان کا نکاح ہوا، اس کے فوراً بعد ہی مظہر نے سب کے سامنے خانم کو انگوٹھی پہنا دی تھی۔ یوں اپنی بیوی کو لے کر دانیال اپنی بہن کے ساتھ واپس آ گیا تھا۔ شادی والی رات دانیال نے منزہ سے کافی وعدے کیے تھے اور یہ ان دونوں کے بیچ کی نئی زندگی کا آغاز تھا، لیکن اگلے دن جیسے ہی منزہ کچن میں گئی تو نورین نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہائے، میں دانیال کی کزن ہوں، اس کی فرسٹ کزن۔ نورین کا چہرہ دیکھتے ہی وہی لمحے منزہ کو یاد آ گئے جب اس نے دانیال کے کمرے میں قدم رکھنا چاہا تھا۔
لیکن ان دونوں کی نزدیکی کی وجہ سے وہ وہیں سے واپس چلی گئی تھی۔ منزہ کے دل میں عجیب سی خلش پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے نورین سے ہاتھ نہیں ملایا بلکہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نورین نے بے شرمی سے اس سے کہا، کیسا رہا تمہارا دانیال کے ساتھ ملن؟ میرا مطلب ہے کیسا لگا تمہیں؟ میرا کزن بہت اچھا ہے، میں نے بہت وقت گزارا ہے اس کے ساتھ۔ ہمارے بیچ بھی کافی انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن بس کیا کروں، مجھے واپس جانا ہوتا تھا۔ اتنے عرصے تک ہم ملتے نہیں تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس طرح کرنے سے دانیال مجھے بھلا ہی دے گا۔ خیر، دانیال تمہیں مبارک ہو، نورین نے جلن سے چور لہجے میں کہا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی تھی، جبکہ نورین کی باتیں سن کر منزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اتنے میں حانم بھی اندر آئی تھی۔ منزہ کو پریشان دیکھ کر بولی، بھابی کیا ہو گیا ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہے؟ شادی کے بعد آج پہلا دن ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ حانم نے کافی فکر مندی سے پوچھا تھا، جس پر منزہ نے کہا، ہاں ویسے ہی تھوڑا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر یوں ہی دن گزرنے لگے۔ نورین نے پوری کوشش کر لی تھی کہ ان دونوں کے بیچ خلش پیدا کر کے ہی رہے گی۔ اب وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا رہے۔ جب بھی منزہ کھانا بناتی تھی تو نورین اس کھانے کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ملا دیا کرتی تھی۔ تبھی ایک روز اچانک ہی اس نے کھانے کے اندر کالی مرچیں ڈال دیں۔ نورین جانتی تھی کہ دانیال کو کالی مرچوں سے بہت زیادہ الرجی ہے، جس کی وجہ سے دانیال ضرور ری ایکشن کرے گا۔ اور تو اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ضرور منزہ کو پتا ہوگا کہ دانیال کو الرجی ہے۔ وہ فوراً سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ دانیال بہت خوش تھا کیونکہ آج اس کی سب سے پسندیدہ ڈش چکن تندوری بنائی تھی۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا تو اچانک اسے چھینکیں آنے لگی اور اس کا چہرہ پورا لال ہو گیا۔ نورین نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ دانیال کے پاس جا کر اس نے جلدی سے دانیال کو پیچھے سے تھپیڑے مارے۔ جب اگلے ہی پل دانیال انگارہ برساتی نظروں کے ساتھ منزہ سے بولا، منزہ تم نے اس میں کالی مرچیں ڈالی ہیں نا؟ اس کی بات سن کر منزہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں تو اس سے الرجی ہے، میں بھلا کیوں کالی مرچیں ڈالوں گی؟ میں نے کالی مرچیں بالکل نہیں ڈالی۔ اتنے میں حانم نے بھی ایک نوالا لیا۔ اسے بھی فوراً پتہ چل گیا کہ اس میں کالی مرچیں ہیں۔ تبھی حانم فوراً بولی، بھابی اس میں تو کالی مرچیں ڈلی ہوئی ہیں، آپ جانتی تو تھی بھائی کو الرجی ہے، پھر آپ نے کیوں ڈالی؟ تو اس نے فوراً ہی معصومیت سے کہا تھا۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے نورین کی چال ہے۔ اس کی بات سن کر منزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بھی فوراً ایک نوالا لیا۔ وہ بھی جان گئی تھی، تبھی کہنے لگی، ہاں اس میں تو کالی مرچیں ہیں، پر میں نے تو مرچیں نہیں ڈالی۔ جب دانیال نے کہا، پھر تم نے نہیں ڈالی تو کون ڈال گیا؟ کوئی فرشتہ آیا تھا تمہاری جگہ؟ دانیال کا سانس پوری طرح پھول رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بھی وہ کالی مرچیں غلطی سے کھا لیتا تھا اس کو شدید قسم کی الرجی ہو جاتی تھی، اور اب بھی اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ منزہ اسے سنبھالنا چاہتی تھی جب اس نے ایک جھٹکے سے دانیال نے اسے خود سے دور اچھال دیا۔ تب اچانک سے نورین نے اپنے ہاتھ میں وہ اینٹی الرجی دوا پکڑی تھی اور فوراً ہی دانیال کے پاس گئی تھی۔ ارے دانیال رکو تو صحیح، یہ اینٹی الرجی کھا، اس سے تمہیں آرام آ جائے گا، یہ لو۔ اسے جلدی سے وہ گولی نکالی اور پھر دانیال کے منہ کھول کر اس کے اندر گولی ڈال دی۔ اب تمہیں آرام آ جائے گا، ریلیکس ریلیکس۔ نورین اب اس کی کمر تھپ تھپا رہی تھی۔ تبھی دانیال نے گہری سانس لی تھی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب اس نے نورین کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ منزہ نے جب یہ سب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فوراً غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے بھی ابھی ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے سچ میں نورین اور دانیال کے بیچ میں شادی سے پہلے کچھ تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئی تھی۔ وہ سب کچھ مظہر سے شیئر کرتی تھی۔ اس نے یہ بات بھی مظہر کو بتا دی تھی۔ مظہر کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ مظہر کو پہلے تو اس بات کا غصہ تھا کہ حانم نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ شادی سے پہلے مظہر سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ منگنی کو نکاح کا درجہ نہیں دے سکتی۔ اگر وہ کوئی بات کرے گی مظہر سے تو وہ نکاح کے بعد ہی کرے گی۔ مظہر کو لگا تھا جیسے حانم اس بات کو کافی ہلکے میں لے رہی ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو منگنی کے بعد ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بات چیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن مظہر نے پھر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اب پر جیسے اس نے یہ بات سنی تھی کہ دانیال منزہ سے ناراض ہو گیا تو فوراً ہی اپنی بہن کے حق میں بولا تھا کہ میں دانیال سے ضرور بات کروں گا، لیکن منزہ ہی نے اسے چپ کروا دیا کہ نہیں، تم بیچ میں نہیں بولو گے۔ وہ بہت ناراض ہو گئی تھی۔ 2 دن تک دانیال نے اس کی ناراضگی جھیلی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ ضرور اسی سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تبھی اگلے ہی پل اس کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔
مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ تھوڑا غصہ ہو گیا تھا، مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی آنسوؤں کا گولا جو منزہ کے گلے میں اٹکا ہوا تھا وہ سارا ایک دم ہی بہنے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دانیال نے اگلے ہی پل اسے چپ کروانے کے لیے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے جب اچانک سے منزہ کو ایسا لگا جیسے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ شاید وہ امید سے ہے، تبھی اس نے دانیال کو کہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر دانیال غصے سے فوراً بولا تھا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو منزہ، میں ابھی بچہ نہیں چاہتا، تم کیوں ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہہ رہی ہو؟ دانیال کی باتیں سن کر منزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ فوراً ہی بے نیازی سے بولی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا مت کہو کہ تم بچے نہیں چاہتے۔ دانیال نے اسے سمجھایا کہ دیکھو فی الحال میں بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ بچے کو میں اتنا وقت دے پاؤں گا جو ایک باپ کو دینا چاہیے، بس اسی لیے تھوڑا وقت مانگ رہا ہوں۔ تو اب تم ڈاکٹر کے پاس جانے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ منزہ کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ دانیال نے اسے لاپرواہی سے کہہ دیا تھا حانم کو ساتھ لے جاؤ۔ یوں منزہ حانم کو اپنے ساتھ لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے جو اسے خوشخبری سنائی وہ سن کر منزہ بہت زیادہ خوش تھی، پر جیسے ہی دانیال کا خیال آیا تو اس کی خوشی ایک پل میں مان پڑ گئی تھی، اور یوں گھر آ کر جیسے ہی اس نے دانیال کو یہ خوشخبری سنائی تو دانیال نے بے چینی سے چکر کاٹنے لگا تھا۔ پھر اگلے ہی پل منزہ کو فوراً بولا کہ دیکھو مجھے یہ بچہ بالکل نہیں چاہیے، تمہیں کب سے بچے پسند ہو گئے؟ ہم دونوں میں شادی سے پہلے یہی بات تو تھی کہ ہمیں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ہم فیملی پلاننگ بعد میں کریں گے، اس نے غصے سے منزہ سے کہا۔ یہ سن کر منزہ بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ایک تو اسے ویسے ہی کافی زیادہ بے چینی ہوتی تھی، اپنی حالت کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا، لیکن اوپر سے دانیال نے اسے وہ احساس بھی نہ محسوس کر دیا جو ایک ماں بننے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں منزہ نے اپنے بھائی مظہر سے بھی کی تھی۔ وہ 2 ہفتے کے لیے واپس اپنے مائکے چلے گئی۔ مظہر نے اس کا بہت خیال رکھا، تب بھی غصے میں ایک دن وہ منزہ سے یہ کہہ بیٹھا کہ آنے تو اس کی بہن کو، یہ سب کچھ میں اس کی بہن کے ساتھ کر کے اس سے بدلا لوں گا، پھر اسے پتا چلے گا کہ کیسے کسی کی بہن یا بیٹی کے ساتھ ایسا ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ اب اسے احساس نہیں ہے، جب میں حانم کے ساتھ یہ سب کروں گا نا تو اسے ضرور احساس ہوگا۔ اس کی بات سن کر فوراً ہی منزہ نے اسے چپ کروایا تھا۔ خبردار مظہر، جو تم نے ایسا ویسا کچھ بھی کیا، تم جانتے نہیں ہو حانم کا کیا قصور ہے، وہ بیچاری معصوم بچی، وہ تو میرا اتنا خیال رکھتی ہے، کب سے تم میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، کبھی مجھے جوس دے رہی ہوتی ہے تو کبھی مجھ سے کسی چیز کا پوچھتی ہے، اس کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے کہ وہ پپو بننے والی ہے۔ خبردار جو تم نے اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی کیا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور بس میں واپس جا رہی ہوں۔ فوراً جان گئی تھی کہ اب وہ مظہر کو کچھ بھی نہیں بتائے گی، کیونکہ مظہر فوراً ہی دانیال سے غصہ ہوگا۔ وہ اسی طرح کا جنونی تھا، بدلے پر آتا تھا تو کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ فوراً ہی منزہ اگلے دن ہی واپس اپنے سسرال گئی تھی، جبکہ دانیال اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ منزہ نے یہ محسوس کیا تھا کہ دانیال اس سے دور رہنے لگا ہے، شاید اس کے وجود میں جو تبدیلی آ رہی تھی دانیال کو وہ تبدیلی بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی، جبکہ نورین نے خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ سوچتے سوچتے ہی خون کے آنسو بہانے لگی تھی۔ 9 ماہ گزر گئے، تبھی ایک روز اچانک ہی، اس وقت 9 ماہ کی حاملہ تھی، جب اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ سیڑھیوں سے گر چکی۔ اس کی چیخیں پوری حویلی میں گونجی تھی۔ دانیال جو اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، اس کی چیخ سن کر فوراً بوکھلاہٹ کے مارے باہر نکلا۔ سب کے ہوش اڑ گئے۔ منزہ کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جبکہ مظہر اس وقت پاگل سا ہو گیا تھا، اور اس ساتھ اس نے فوراً ہی دانیال پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے دانیال پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے تھے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی اس کی ڈیتھ کی خبر سنائی تو مظہر کی گویا جان ہی نکل گئی ہو۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن اس سے دور ہو گئی ہے۔ دانیال اسے یہی تسلی دیتا تھا کہ وہ میری بھی کچھ لگتی ہے، وہ میری بیوی تھی، میں جانتا ہوں میں اس سے ناراض تھا کیونکہ میں وہ بچہ نہیں چاہتا تھا، پر میں نے کبھی بھی منزہ سے منہ نہیں موڑا تھا، میں بس اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی اب دانیال کی بات نہیں سن رہا تھا۔ مظہر نے فوراً ہی دانیال پر کیس کروا دیا۔ دانیال اتنا امیر تھا کہ وہ ہر کیس کو مسترد کر دیتا تھا، وہ ہر کیس جیت جاتا تھا۔ مظہر بہت پریشان ہو گیا تھا، اور تو اور دانیال نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب حانم کو کبھی بھی مظہر کے حوالے بالکل نہیں کرے گا۔ حانم اور مظہر کی منگنی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ حانم بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس جنونی انسان کے پاس جائے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی بہن کو اس کے بھائی نے مارا ہے۔
منزہ کی موت کو 2 سال ہو گئے تھے۔ اتنے عرصے میں مظہر کہاں گیا تھا کسی کو پتہ نہیں۔ 2 سال تک تو حانم اپنی حویلی سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا تھا، جبکہ دانیال ہر دن اب صرف اور صرف منزہ کو ہی یاد کرتا رہتا تھا۔ اسے ابھی تک یہ نہیں پتا تھا کہ منزہ کیسے ان سیڑھیوں سے گری تھی۔ ان سیڑھیوں پر تیل گرا ہوا تھا، جو کہ نورین کا کام تھا۔ نورین نے ہی چال چلی تھی اور یوں منزہ اس دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ نورین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اس کا ایک ہی مقصد تھا، وہ کسی بھی طریقے سے دانیال کو حاصل کر سکے۔ ان 2 سالوں میں نورین نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ دانیال کو حاصل کر لے، لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ جبکہ دوسری طرف حانم تنگ آ چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کر دے۔ اسے یونیورسٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ آج اس کا نام بھی آ گیا تھا اور وہ خوشی خوشی دانیال کے پاس گئی تھی۔ بھائی، میرا نام آ گیا ہے، اب میں یونیورسٹی جاؤں گی، اب آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، اگر مظہر نے آپ سے کوئی بدلہ لینا ہوتا تو وہ 2 سال کے اندر اندر لے لیتا۔ وہ کیوں اب تک انتظار کرے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ باہر ہی چلا گیا ہے۔ وہ ویسے بھی باہر سے ہی تو آیا تھا، اب میں اس کے انتظار میں تو بیٹھ نہیں سکتی کہ کب وہ مجھے بھول جائے۔ اس کی بات سن کر دانیال نے فوراً سے کہا، نہیں حانم، تم اسے نہیں جانتی، جنونی ہے وہ ضرور بدلہ لے گا، وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، نہیں وہ ضرور تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں اس حویلی سے باہر بھی نہیں جانے دوں گا، یونیورسٹی تو میں تمہیں بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ لیکن اس کی بات سن کر اکرام الدین نے فوراً ہی دانیال سے کہا تھا، دیکھو دانیال، کب تک ہم ایسے ہی ڈر کر اپنی بیٹی کو اندر بٹھائے رکھیں گے؟ کیا حانم کا حق نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر اپنی آزادی سے کھلے آسمان میں سانس لے سکے؟ اس میں حانم کا کیا قصور ہے؟ میں حانم کو اندر نہیں بیٹھنے دوں گا۔ اگر یہ اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی ہے، تو یہ آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو میں ضرور اس کی ہمت بڑھاؤں گا۔ حانم بیٹا، فکر مت کرو، کل سے تم یونیورسٹی جاؤ۔ جیسے ہی اکرام الدین نے اپنی بیٹی کو کہا تو حانم ان کے گلے لگ گئی تھی، پر وہ اپنے بھائی کو بھی ناراض کر کے یونیورسٹی جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ بہت زیادہ مجبور تھی۔ کیوں ہی اب حانم نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس کی 3-4 دوستیں بھی بن گئی تھیں، لیکن سب کو پتا تھا کہ حانم صرف اور صرف یونیورسٹیز کی کلاس لینے آتی ہے۔ وہ سیدھا کلاس کے اندر جاتی تھی اور پھر وہیں پر باہر اس کے لیے اسپیشل لینڈ کروزر میں اس کا بھائی دانیال 3-4 گارڈز کے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ نہ جانے وہ کس لارڈ گورنر کی بیٹی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جان دراصل بہت خطرے میں ہے۔ اس کے سیمسٹر کا فائنل پیپر تھا، جو کہ شام 4 بجے تھا۔ اس کا بھائی سارا دن اس کے انتظار میں رہا تھا کہ کب حانم اپنا پیپر دے کر واپس آئے گی، لیکن اسے حانم کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی، پورے 8 بج گئے تھے۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ اپنے گارڈ کو اس نے پوری یونیورسٹی میں پھیلا دیا تھا، پر حانم کو تو کینٹین پر بھیس بدلے مظہر نے بے ہوش کر دیا تھا اور شگفتہ کو پورے 5 لاکھ روپے دے دیے تھے۔ حانم کچھ دیر پہلے ہی اپنی سہیلی شگفتہ کے ساتھ کینٹین گئی تھی۔ وہ جہاں جانتی تھی کہ شگفتہ مظہر کے ساتھ پیسوں کی وجہ سے ملی ہوئی تھی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ مظہر اب حانم کو اپنے ساتھ واپس اپنے فلیٹ میں لے کر جا چکا تھا۔ اسے اپنے گارڈز کو کہہ دیا تھا کہ لڑکی پر نظر رکھنا، میں باقی سارے کام سمیٹ لوں تاکہ دانیال کو بھنک بھی نہ پڑے کہ اس کی بہن میرے قبضے میں ہے۔ مظہر نے جیسے ہی اپنے گارڈز کو گائیڈ کیا، اس کے فوراً بعد وہ اپنے گھر آ گیا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے 2 سال انتظار کیا تھا۔ وہ اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کب حانم اپنی حویلی سے باہر قدم رکھے اور وہ یوں ایک بھوکے شیر کی طرح حانم کو جھپٹ لے۔ حانم اس وقت بے ہوش تھی۔ اسے جیسے جیسے ہوش آیا تو اس کے ہوش رک گئے تھے۔ وہ چیخ کر بولی، میں کہاں ہوں میں؟ لیکن فلیٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے فوراً باہر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ بند تھا۔ جب اچانک اس کا دماغ کام کیا تو یوں وہ کھڑکی سے کود گئی تھی۔ وہ تو اتفاق سے دوسری منزل کی چھت نیچے ہی تھی اور یوں اس ٹیرس پر آ کر گری تھی۔ جیسے ہی گارڈز کو پتہ چلا تو فوراً ہی اس کے پاس آئے، جبکہ حانم نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ ایک بوڑھے گارڈ کو اس پر ترس آ گیا۔ حانم کی آنکھوں میں سچائی چھلک رہی تھی۔ حانم نے اس سے کہا، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ میری عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے، میری عزت خراب کرنا چاہتا ہے، مجھے اس درندے سے بچا لیں، نہیں تو یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اگر آپ نے نہیں بچا ہے تو مظہر کو میرا بھائی تلاش کر رہا ہے، میرا بھائی اسے چھوڑے گا نہیں، لیکن آپ بھی نہیں بچیں گے۔ کیا آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اگر ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا آپ یہ سب برداشت کر پاتے؟ اس بوڑھے گارڈ کو حانم پر ترس آ گیا تھا۔
بوڑھے گارڈ نے چھوٹے گارڈ کو اشارہ کیا تھا. اس کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ گیا تھا اور یوں خانم وہاں سے بھاگ آئی تھی. لیکن وہ بالکل اکیلی تھی. اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ سنسان سڑک پر بھاگ رہی تھی. اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی. نہ آگے دیکھ رہی تھی نہ پیچھے. جب اچانک وہ کسی پتھریلی چیز سے ٹکرائی. اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا کر نیچے گرتی، جب مظہر نے اسے دونوں ہاتھوں سے سختی سے دبوچ لیا اور پھر جھنجھوڑ کر کہا تھا کہ کہاں جا رہی تھی تم؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں ایسے ہی تمہیں مجھ سے دور جانے دوں گا؟ 2 سال انتظار کیا ہے تمہارا. جب سے تم مجھ سے منہ پھیر کر گئی ہو تب سے. ایک تو تمہارے بھائی نے میری بہن کو مارا اور اس کے بعد تمہیں لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ تو تمہاری بھول ہے. ایسا تو میں ہرگز بھی برداشت نہیں کر پاتا. پر اب فکر مت کرو، ایسی سزا دوں گا کہ تمہارے بھائی کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور تم تو وہ سزا برداشت بھی نہیں کر پاؤ گی. مظہر نے اسے دانت پیس کر بے دردی سے بازوں سے دبوچ کر کہا تھا. پھر اسے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا. فلیٹ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا، پر وہ جیسے ہی فلیٹ میں آیا وہ گارڈ مظہر کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے. مظہر نے جلدی سے خانم کو ایک رسی کی مدد سے چیئر کے ساتھ باندھ دیا. اب وہ ان کا طبیعت صاف کرنے لگا تھا. وہ بوڑھا گارڈ جو ہاتھ جوڑ کر مظہر سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن مظہر کو اس پر بھی ترس نہیں آیا تھا. وہ جین سے بیلٹ نکال چکا تھا اور یوں وہ بے رحمی سے ضربیں لگا رہا تھا. اسے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس بوڑھے گارڈ کو کہاں مار رہا ہے. بس آنکھیں بند کیے وہ اس بوڑھے گارڈ کو بے رحمی سے مار رہا تھا. خانم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی ضبط سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. چند سیکنڈ بعد جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے 2 گارڈز کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی تھی. اسے تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. کچھ دیر بعد ہی مظہر نے جلدی سے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور پھر اپنے ساتھ فلیٹ کے اندر لے آیا. اب کچھ دیر بعد ہی وہ اس ہال میں موجود تھا. اس نے اپنے نئے گارڈ کو بھی بلا لیا. وہ نئے گارڈز گنڈے لگ رہے تھے. اس نے اب صحیح دیکھ بھال کر کے گارڈ رکھے تھے. جب اچانک ہی خانم کی نظر سامنے گئی تو ایک مولوی بھی آ چکا تھا. مظہر نے مولوی کو ساری ہدایت دے دی. اس کے سامنے جیسے ہی بلینک چیک رکھا تھا تو مولوی بھی بات مان چکا تھا. مظہر نے وہ گارڈ بھی اس کے اوپر سے ہٹا لیے. اب وہ خانم کا نکاح کروانا چاہتا تھا. مظہر نے جیسے ہی خانم کو اس کے بھائی کی جان کی دھمکی دی تھی تو خانم تیار ہو گئی تھی. روتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی ڈور مظہر کے نام کر چکی تھی. گارڈز بھی چلے گئے تھے. اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی روح فنا ہو جائے گی. اپنے بھائی کا سوچ کر اسے رونا آ رہا تھا. وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ بھائی، میں نے صرف اور صرف آپ کی جان بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے. مجھے معاف کر دیجیے گا. کچھ دیر بعد وہ اس کمرے میں موجود تھی جب اچانک سے اسے ایسا لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو. اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو مظہر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ اس کے سامنے آ رہا تھا. جیسے ہی اس نے مظہر کی حالت دیکھی تو اس کی روح فنا ہو گئی. وہ نشے میں تھا جبکہ اندھا دھند آگے بڑھتا جا رہا تھا. اس کو بالکل بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. کچھ دیر بعد وہ منہ کے بل فرش پر گر گیا. خانم نے جیسے اسے دیکھا تو اسے اس پر کافی ترس آ رہا تھا، پر اس نے جو کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ سوچ کر نفرت سی اسے محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے اغوا کیا تھا. اس کا دل کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے. کہ اس کے پاس اچھا موقع تھا. اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اندھا دھند وہاں سے بھاگنے لگی تھی. جب اگلی ہی پل فرش پر لیٹے مظہر نے فوراً سے اس کی ٹانگ دبوچ لی. کیا لگتا ہے کہ نشے میں میں تمہیں بھول بھی جاؤں گا؟ تمہارے قریب آنے کے لیے ہی میں نے یہ نشہ کیا ہے تاکہ مجھے پھر کوئی پچھتاوا نہ ہو. میں جو تمہارے ساتھ کروں گا نا، اگر ہوش میں ہوتا تو ضرور پچھتاتا، لیکن اب اپنے ہوش کھو کر میں تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے خانم کو بیڈ پر گرا دیا تھا. خانم الٹے منہ بیڈ پر گری تھی اور اس کے ساتھ ہی مظہر نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. خانم نے اس کی نیت جانی تو فوراً ہی ہاتھ جوڑ کر اسے کہنے لگی، خدا کا خوف کھاؤ مظہر، کیوں خود کو ایسا بنا رہے ہو؟ تم ایسے نہیں ہو، میں جانتی ہوں. پھر یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی نے تمہاری بہن کو نہیں مارا. میرا بھائی تو اس سے پیار کرتا تھا. وہ بھلا اسے کیوں مارے گا؟ اگر منزہ زندہ ہوتی تو کبھی بھی تمہیں یہ نہ کرنے دیتی. تم جانتے ہو نا منزہ میری کتنی گہری دوست تھی. کیا وہ تمہیں معاف کر پائے گی؟ کیا اس کی روح کو تم ایسا کر کے سکون دو گے؟ اسے سکون نہیں ملے گا، خانم نے چلا کر مظہر سے کہا تھا جب مظہر کو اپنی بہن کی دھندلی یادیں آنے لگی تھی. وہ نشے کی حالت میں تھا.
اس کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن حانم کی یہ باتیں سن کر ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی اور اس نے فوراً ہی حانم کو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں۔ حانم فوراً بھاگتی بھاگتی سامنے والے کمرے میں چلی گئی، جس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ وہ خود کو بہت ہی نامحفوظ محسوس کر رہی تھی، ایسے ہی وہ کب سو گئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو اس کے علاوہ فلیٹ میں کوئی بھی نہیں تھا، نہ جانے مظہر کہاں چلا گیا تھا۔ دوبارہ سے اس کے ذہن میں آیا کہ وہ کیوں نہ یہاں سے بھاگ جائے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی وہ فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ آدھے راستے ہی گئی تھی جب اچانک سے ایک گارڈ نے اسے بے دردی سے بالوں سے دبوچا۔ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میری اولاد تمہاری وجہ سے خطرے میں ہے، مجھے تو تم پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ اگر تم یہاں سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو گئی نا تو صاحب جی میری اولاد ختم کر دیں گے۔ میں بالکل بھی یہ نہیں چاہتا، مجھے معاف کر دو، پر تمہارے ساتھ یہی کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے بے دردی سے دھکا دیا اور وہ منہ کے بل گری۔ وہ جان گئی تھی کہ مظہر نے اپنے سارے گارڈز کو ایسے ہی خریدا ہوا ہے اور انہیں دھمکی دے کر اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ وہ وہاں سے جا تو سکتی تھی، لیکن ان گارڈز کی مجبوری سمجھ کر وہ ان سے ان کے پیاروں کو چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر وہ اسی فلیٹ میں رک گئی تھی۔ رات ہو گئی تھی، اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب اچانک اس کی نظر کچن پہ گئی تو وہ کچن بھی بالکل صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے جیسے ہی فریج کھولا تو 3-4 کھانے کی چیزیں پڑی تھیں جو کہ شاید بچی ہوئی تھیں۔ اس نے وہی اوون میں گرم کی اور پھر آرام سے وہ کھا گئی۔ اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں، یہ سوچ کر وہ پھر سے سو گئی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس کا وجود تھکن سے چور تھا۔ مظہر بالکل بھی پاس نہیں تھا، وہ بس مطلب کے لیے ہی اس کے قریب ہوتا تھا۔ اسے اور اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، نہ ہی اس کے کھانے کی پرواہ تھی۔ اگلے دن تو ویسے ہی وہ سارا بچا ہوا کھانا بھی ختم ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے گارڈ کے پاس گئی تھی کہ مجھے کھانا چاہیے، اگر کھانا نہیں کھایا تو میں مر جاؤں گی۔ گارڈز نے کہا، معذرت کرتے ہیں پر ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ جب حانم نے ان کی باتیں سن کر چیخ چیخ کر بولی کہ میں مر جاؤں گی، اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے بار بار اپنے بھائی اور باپ کی یاد آ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کہیں وہ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا دم گھٹ رہا تھا جب تنگ آ کر وہ خود کو ہی تکلیف پہنچانے لگی۔ اتنے میں اچانک سے مظہر نے اسے یہ کرتے دیکھ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کرنے والی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ خود کی جان لینے والی تھی میں، تم یہ سمجھ رہی ہو بڑا آسان ہے مجھ سے پیچھا چھوڑانے کا آسان طریقہ؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ زہریلے لہجے میں اس پر چلا رہا تھا جب حانم فوراً ہی وہاں سے اٹھی۔ اگلے ہی پل اس نے مظہر کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ اس گریبان پکڑ کر بولی کہ میں مر جاؤں گی، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو پھر مجھے بھوکا کیوں رکھ رہے ہو؟ آخر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مظہر کو اس پر رحم آیا تھا، تبھی اس نے اس چاپر سے کچھ فروٹس نکالے تھے جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے حانم کو وہ فروٹس کھلانے والا تھا۔ اگر حانم انکار کرتی تھی تو وہ جانتی تھی کہ وہ زبردستی کھلا دے گا۔ وہ بھی چپ چاپ اس کو وہ سب کرنے دے رہی تھی۔ اسے اب مظہر کا رویہ بدلا سا لگ رہا تھا۔ جب اگلے ہی دن شام کو وہ جیسے ہی فلیٹ میں آیا تو اس کے ہاتھ میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے۔ وہ بیگ اس نے صوفے پر رکھے اور پھر حانم سے سخت لہجے میں بولا کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، اس میں تمہارے پہننے کے لیے 3 سوٹ ہیں، دیکھ لو فٹنگ ٹھیک ہوئی ہے تو پہن لینا، نہیں تو میں چینج کروا لوں گا۔ حانم اس کا یہ رویہ دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ اسے لگا جیسے مظہر کا دل نرم پڑ گیا ہے۔ جب اچانک سے اس نے پھر سے مظہر کو یقین دلانے کی کوشش کی اور دھیمے لہجے میں بولی، کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے کہ میرے بھائی نہیں؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا جب مظہر غصے میں بولا، دیکھو حانم، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا، سو پلیز مجھ سے اس ٹاپک پر دوبارہ بات مت کرنا۔ اگر میں تمہارے ساتھ ٹھیک ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کر دیا۔ یہ اس نے فوراً ہی حانم کو خاموش کروا دیا۔ وہیں دوسری طرف دانیال کا بہت برا حال تھا۔ اس نے چپا چپا چھان مارا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فلیٹ تو مظہر کا خفیہ فلیٹ ہے جو کہ شہر سے بہت دور ایک علاقے میں اس نے بنایا تھا۔ یہ 2 سال اس نے اسی پر تو لگائے تھے۔ یہ فلیٹ بھی اس کا نیا تھا۔ دانیال کو اتنا ٹوٹا ہوا دیکھ کر نورین نے اس کا فائدہ اٹھایا
اس کے قریب جانے لگی جب اچانک ایک جھٹکے سے دانیال نے اسے خود سے دور کر دیا، پر اس حرکت پر نورین آگ بگولا ہو گئی تھی۔ جب اچانک ہی وہ اپنے روم میں گئی اور اپنی ماں سے غصے میں بات کرنے لگی کہ دانیال کو میں نے بہت بھاؤ دیا ہے، اس کی وجہ سے میں اس بیچاری منزہ کی بھی جان لے لی، لیکن ابھی تک اسے میرا پیار دکھائی نہیں دے رہا، وہ اندھا ہو چکا ہے۔ وہیں دوسری طرف نورین کی یہ سب باتیں دانیال باہر سے گزرتے ہوئے سن چکا تھا۔ وہ ایک جگہ میں جم سا گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر سے کان لگا کر سنا جب نورین اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے ہی تو تیل ڈالا تھا سیڑھیوں پر، لیکن مجھے لگا تھا کہ شاید وہ منزہ اپاہج ہو جائے گی یا پھر اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ مجھے لگا تھا دانیال کو شاید سے میری قدر ہوگی اور یوں وہ شاید مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن نہیں، قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب تو وہ مر بھی گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اسی کی یاد میں جی رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ حانم مظہر کے پاس ہی ہے۔ میں نے مظہر کو ویسے بھی ایک دفعہ کسی مال میں دیکھا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ میں وہی نورین ہوں جس نے اس کی بہن کا قتل کیا ہے، تبھی میں نے اس نمبر لے لیا تھا کہ بس اسے ٹائم پاس کر لوں گی۔ یہ باتیں سن کر تو دانیال کی روح فنا ہو گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نورین کو جان سے مار دے، اس کا گلا گھونٹ دے، لیکن وہ جان گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اور یوں شام ہوتے ہی وہ فوراً نورین کے پاس آیا، نورین کے ہاتھ تھام کر بے چینی سے کہنے لگا مجھے سکون چاہیے، میں بہت بے سکون ہوں، پر میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ نورین کے سامنے کافی زیادہ رو رہا تھا۔ نورین تو یہی چاہتی تھی، کہنے کی رکو میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر ہم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھیں گے، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر نورین واش روم میں گئی تھی، تبھی دانیال کی نظر اس کے موبائل پر گئی اور اس نے فوراً ہی مظہر کا نمبر اس کے موبائل سے لے لیا۔ اب اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے نورین کو باہر سے دروازہ بند کر کے کمرے کے اندر ہی بند کر دیا۔ اکرام الدین ویسے بھی اسپتال میں تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی غائب ہے، انہیں اسی وقت دل کا دورہ پڑا تھا۔ دانیال نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مظہر کو ساری سچائی بتا دے گا۔ اس نے جیسے ہی مظہر کو فون کیا تو مظہر غصے سے تپ گیا۔ دانیال اسے کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ میری بہن تمہارے پاس ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میری بہن کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، لیکن میں پتہ لگا چکا ہوں کہ میری بیوی کو کس نے مارا تھا۔ اگر تمہیں یہ جاننا ہے تو ہم مل کر بات کر سکتے ہیں۔ مظہر کی یہ بات سنی تھی، وہ بھی فوراً دانیال سے ملنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ دانیال نے اسے ساری سچائی بتا دی تھی، اور اس طرح نورین کے کمرے کا دروازہ کھولنے والی اور کوئی نہیں بلکہ پولیس تھی، اور اس نے نورین کو گرفتار کر لیا تھا۔ جبکہ وہیں دوسری طرف مظہر نے حانم سے معافی مانگی، جب حانم نے اسے صاف صاف کہا میں تمہیں معاف تب کروں گی جب تم مجھے آزاد کر دو گے، لیکن مظہر نے اسے دو ٹوک کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی آزاد نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو۔ دانیال بھی یہی چاہتا تھا کہ حانم اور مظہر زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ یوں حانم نے اپنے بھائی کی خاطر آہستہ آہستہ مظہر کو معاف کر دیا تھا، اور یوں وہ دونوں نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔